बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं, इल्म आदात के माहिर हैं। जाफरी साहब से हर मंथ एक वीडियो हम ज़रूर करते हैं। दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त जब इंसान अल्लाह के करीब होता है। वैसे तो इंसान अल्लाह के हर वक्त करीब ही है। अल्लाह अपने बंदों को ज़्यादा बेहतर जानता है और उनको किस चीज़ का कहाँ पे क्या ज़रूरत है वो सब कुछ पता है अल्लाह को। जाफरी साहब से ही पूछेंगे जी, सितंबर में कौन सी डेट ऐसी आ रही है जिसमें दुआ की कबूलियत है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है सर। सर दुआ की कबूलियत का सर बेहतरीन वक्त? दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त तो हर वक्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे पूछते हैं मेरे बारे में, तो इन्हें कहिए इन्नी करीब, मैं तो बहुत करीब हूँ। फिर अल्लाह कहता है कि जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर वक्त दुआ की कबूलियत का है जिस वक्त आप एहसास के साथ जो है वो अल्लाह को पुकारें। लेकिन चूँकि जब भी मैं वीडियो की बात करता हूँ हर महीने में, तो मुझे थोड़ी सी तमहीद इसलिए भी बतानी ज़रूरी होती है कि कुछ लोग नए जुड़ते हैं। बिल्कुल, जो लोग पहले से इस सिलसिले को जानते हैं उसको तो जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके साथ नए जुड़ते हैं। तो ये जो दुआ की कबूलियत है ना, बेसिकली एनर्जी, जिस वक्त हम देखते हैं कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है या मिनिमम टेम्परेचर है, तो जब भी आपने कोई काम करना होता है जिसके लिए आपको मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो आप उस वक्त में करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान हर वक्त अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। इंसान के अंदर रूह अमरे इलाही है, इंसान की रगों में अमरे इलाही दौड़ता है। ठीक है, इंसान की सोच में अमरे इलाही है, उसके विजदान में अमरे इलाही है, उसकी बसारत में बसीरत में अमरे इलाही है, उसके वजूद के हर सिस्टम में अमरे इलाही है। तो इंसान के अंदर तो अल्लाह जो है वो ऐसे समझें कि इंसान अल्लाह के इज़्न में गूंद के बनाया गया है। बेशक, ठीक है। ठीक है। अब ये है कि किसी वक्त इंसान अल्लाह के करीब जाना चाहता है तो उसको किसी कुशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी आप एक ऐसी सवारी पे फ़र्ज़ किया कि आप इस्लामाबाद जाते हैं जिसकी टॉप स्पीड 50 है, तो आपको कितने घंटे लग जाएंगे वहाँ तक जाते जाते। ठीक है, एक ऐसी सवारी आपको मिल जाए जिसकी टॉप स्पीड 700 किलोमीटर है, बूस्ट करके तो फौरन आप जो है वो पहुंच जाएंगे। हाँ जी, फ़ौरन। ठीक है, इसी तरह जब एनर्जी एक ख़ास पैटर्न में होती है, एनर्जी हमेशा एक फ़्लो में है। कुरान पाक में अल्लाह कहता है कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, हर रोज़ उसकी नई शान है। ठीक है, इसका मतलब है कि अल्लाह स्टैग्नेंट और स्टैटिक नहीं है। अल्लाह का नूर स्टैग्नेंट और स्टैटिक नहीं है। अल्लाह का नूर स्टैग्नेंट और स्टैटिक नहीं है तो फिर अल्लाह की क्रिएशन भी स्टैग्नेंट और स्टैटिक नहीं है। इसलिए अल्लाह की तरफ से बाद औक़ात बहुत पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाती है और बाद औक़ात नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब इंसान ने अल्लाह से जुड़ना है तो इसका मतलब है कि उसको पॉजिटिव चीज़ों की, पॉजिटिव नोट्स की ज़रूरत है। बिल्कुल, पॉजिटिविटी ही आगे लेके जाएगी। अल्लाह अपना तारुफ कराता है वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, बिल्कुल। अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। तो वो रोशनी की तरफ जो सफ़र है, उस रोशनी की सफ़र जो है वो रोशनी में ही तय हो सकता है ना। बिल्कुल, आपको वो एनर्जी, मैग्नेट जो है वो लोहे को खींचता है क्योंकि उसके अंदर वो तासीर पहले से मौजूद है ना। तो कायनात का मैग्नेट अल्लाह है। इंसान जब उस मैग्नेटिक वेव की ज़द में आता है तो वो ख़ुद से खींच लेता है। बिल्कुल। इस वक्त जब हम ये बात करते हैं दुआ की, साथ में पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। यानी पूरे महीने में चंद घंटे के लिए पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाती है। तो जिस वक्त वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है तो वो आपको एक कुशन देती है अल्लाह के करीब जाने के लिए। अल्लाह के करीब जाके आप दुआ कर लें तो दुआ तो पूरी हो जाती है। दुआ तो आप किसी लम्हे भी कर लें वो पूरी हो जाती है अगर आप अल्लाह के करीब हैं। ये एनर्जी आपको सिर्फ एक कुशन देती है, सेकेंडरी कुशन देती है कि आपको वो तेज़ी से अल्लाह की तरफ ले जाती है।
آپ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. 7 میں وہ جو آپ کی اللہ سے کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، فیصلے اچھے ہو جاتے ہیں، پیسے کما لیتے ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی جو حاصل کرنا چاہیں وہ کر لیں، بالکل کرنا تو اللہ نے ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس سپتمبر میں جو 7 دعا کی بنتی ہے وہ کون سی بنتی ہے. تو 7 کی میں کیلکولیشن کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں +500 GMT یعنی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، PST کے مطابق. ستمبر 2024 میں +500 GMT کے مطابق جمعرات کی رات 9:50 9:50 PM یا 21:50 آورز کے اوپر انرجی ویو شروع ہوگی پازیٹیو، اور یہ جمعے کی صبح یعنی 2:47 کے اوپر یہ جا کے ختم ہو جائے گی، یعنی 2:47 AM یا 2:43 آورز کے اوپر یہ جا کے ختم ہو جائے گی. جب یہ جو ہے وہ وہاں جا کے ختم ہوگی تو اس کے درمیان جو ٹائم بنے گا وہ اس بار بہت پاورفل بن رہا ہے. جیسا محرم میں جو 7 بنی تھی وہ شاید 2024 میں دوبارہ نہیں ہوگی، لیکن یہ کہیں اس کے قریب کی 7 بن رہی ہے. اچھا، اس میں انرجی بہت زبردست ہو گئی ہے. ایک تو اس کا دورانیہ بڑھ گیا ہے، یعنی یہ 4 گھنٹے 57 منٹ 4 گھنٹے 57 منٹ جو ہے وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، 4 گھنٹے 57 منٹ جو ہے یہ بننے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انرجی بہت ہی زیادہ پاورفل ہو گئی ہے، بہت زیادہ. 4 گھنٹے 57 منٹ میں یہ بہت زیادہ پاورفل انرجی بن رہی ہے، اور یہ روحانیت کے عروج کا وقت ہے. یہ اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے. پھر یہ 19 کا اگر عدد سمجھے نا تو 19 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عددی طاقت ہے. 1 to 9 کی ساری انرجی اکٹھی ہو گئی ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی مشکلات ختم ہو رہی ہیں، زندگی میں نئے دور شروع ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے قانونی معاملات کو پھنسے ہوئے ہیں تو وہ ختم ہو رہے ہیں. زندگی کا اچھا ٹائم شروع ہو رہا ہے، معاملات کے خوش اسلوبی سے حل ہونے کا ٹائم ہے. تو اوورآل یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ فیوریبل ہیں اس وقت کے حالات کے مطابق. اب آ جائیں کہ یہ جب ہم صورت کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جی فلاں صورت پڑھ لیں فلاں صورت پڑھ لیں، تو اس کے پیچھے بھی ایک جو ہے پورا ایک سسٹم ہے. یعنی اگر ایک صورت اس کی انرجی بن رہی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن پاک کی کسی دوسری صورت کے ساتھ یا کسی صورت کے ساتھ یہ میچ نہ کرے. یعنی ایک جو 7 بن رہی ہے نا، اس کے اندر اللہ کا ایسنس موجود ہے، اور اللہ کی ہر چیز ایسی ہے بنائی ہوئی، ہر چیز خشک یا تر. اللہ کہتا ہے کوئی خشک کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہیں ہے. تو جب ہم 7 کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس 7 کی انرجی قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ بالکل ایکوریٹ میچ کرتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ صورت یہ پڑھ لیں. پھر ایک صورت ہے کہ اس کی انرجی کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے، پھر ایک اور صورت کے ساتھ اس کو میچ کیا جاتا ہے. یعنی نیچرلی ایک صورت کے ساتھ تو یہ میچ کر جاتی ہے، دوسری صورت اس کی ایگزیکیوشن کی انرجی کو نکالنے کے بعد قرآن پاک سے ہم اس کو خود میچ کرتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ میچ کریں گے. پھر ہم اس کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں، اس طریقے سے پڑھ لیں، ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود ایک چیز بڑی کلیئر کٹ بتانا چاہتا ہوں، اکثر بتاتا بھی ہوں، کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا یا وہ کوئی جو صورتیں جو میں نے بتائی ہیں وہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی دعا نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. جو آتا ہے وہ پڑھ لیں، احساس کے ساتھ ڈوب کے پڑھ لیں، ہو جائے گا. بالکل سچے دل سے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے. وہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بالکل. بچے کو چوٹ لگ جائے، بچہ کرتا کیا ہے؟ ماں کی طرف بھاگتا ہے.
بھاگتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، سپارے تو نہیں پڑھتا، ہاں آیتیں تو نہیں پڑھتا، بالکل ایسے ہی بس یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس کی انرجی سے آپ روشنی لے کے راستہ متعین کر سکتے ہیں، اس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. منزل اللہ ہے. بالکل ایسے آگاہی کے لیے بالکل ٹھیک ہے. قرآن پاک جیسے آپ کہتے ہیں نا کوئی الیکٹرانک ڈیوائس لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے بالکل جس میں اس کے فنکشنز، فنکشنالٹیز، بیسٹ یوز جو ہے وہ رانگ یوز سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. بالکل بکلیٹ پوری ہوتی ہے. اللہ نے احسن تقویم پہ انسان کو بنایا، اس کی بکلیٹس، اس کے جو ہے ورژنز بھیجتا رہا ہے، اور اس کا جو آخری اور فائنل ورژن ہے جس میں اس کا ہر کچھ لکھا ہوا ہے، وہ قرآن دیٹ پاک. از دی قرآن پاک. بالکل اس کے بغیر راستہ ہی نہیں ہے. غلط یوز کریں گے اس کے بغیر، اس قرآن پاک کو پڑھے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں کرنا کیا ہے. جس کے گھر جاتے ہیں اس کی بارگاہ میں کچھ تو پیش کرنا ہے نا، کچھ تو لے کے جانا ہے. ظاہری بات. بالکل اللہ کے گھر جانا ہے، اس نے نام لینے کی توفیق دے دی، اس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، اس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں بنا دیا. اس کا شکریہ تو ادا کرنا بنتا ہے. بالکل سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، اس کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے کر سکیں. ٹھیک ہے. اس بار جو صورت جس سے یہ انرجی میچ کری ہے نا، سورہ مریم ہے. اچھا ماشاء اللہ. سورہ مریم میں 2-3 چیزوں کا ذکر ہے. ایک کہ بغیر موسم کے کھانے آتے تھے بی بی مریم کو. اچھا ذکر ہے نا، حضرت کیا زکریا بات جب ہے. وہ حجرے ہاں میں جی، گئے ہاں جی. تو انہوں نے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل اور سارا کچھ موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میرا اللہ مجھے دیتا. جنت کے پھل. ٹھیک ہے. بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انرجی ہے، میں کہہ رہا تھا نا کہ نئی چیزیں، نئی ہیپننگز، ان یوزول بیٹرمنٹس کے چانسز ہیں. سورہ مریم 1 مرتبہ تلاوت کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ ایک علیہ تسبیح. وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی بارگاہ میں کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں. اس کے بعد ایگزیکیوشن سورہ فاتحہ 19 مرتبہ، اچھا سورہ البروج 11 مرتبہ. اور یہ ایگزیکیوشن کی انرجی میچ کری ہے نا، وہ سورہ قدر سے کری. 29 مرتبہ سورہ قدر، ٹھیک ہے. پھر 11 مرتبہ سورہ بروج، پھر 19 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر درود پاک 1 تسبیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد صلاۃ الحاجت، اچھا 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت. اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت لے کے پیش ہوں، اس کی بارگاہ میں 2 نفل پیش کریں اور پھر دعا کریں. اور دعا ایسے کریں جیسے کہ دعا کرنے کا حق ہے. ایسے کریں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، محبت سے، پیار سے، خلوص سے بالکل اسے بات کریں. اپنے لیے بھی دعا کریں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن سے آپ کا تعلق ہے، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن سے تعلق نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں. سب سے بڑا دعا کی قبولیت کا فارمولہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو، تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، مگر لیکن یہ ایسے ہی ہے. بالکل. اور یہ دعا کائنات کی بہت بڑی طاقت ہے. یہ دعا والی ویڈیو کرنے میں میری اپنا غرض ہے، سیدھی سی بات ہے، میرا اپنا لالچ ہے بالکل کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کوئی ایک بندہ بھی اللہ کو کی قربت کا احساس پیدا کر لیتا، تو میرے لیے یہ آخرت کا سرمایہ ہے. جی میں نے آخر جا کے مالک کو منہ تو دکھانا ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو جب مالک کو منہ دکھانا ہے تو کم از کم کچھ سیاہ منہ نہ لے کے جائیں، کچھ تھوڑا بہت تو چلیں، ایسے ہی ہے وہ والے. ٹھیک ہے. اسی لیے میں میرا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے دعا ضرور کریں. اللہ آپ سب کے اوپر کرم نوازی کرے، سب کا بھلا کرے، سب کی خیر ہو.
بہت شکریہ سر. ویلکم سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سپٹمبر میں دعا کی قبولیت کا وقت بتا رہے تھے. اپنے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.